बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम क्यूडी विद शाह नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, एक तरफ जंग रुकने के ऐलानात, दूसरी तरफ मुज़ाकरात के दरवाजे बंद। क्या मशरिक़ वस्ता वाकई अमन की तरफ बढ़ रहा है या ये सिर्फ अगले बड़े तूफ़ान से पहले की खामोशी है? अमेरिका ने हमला रोकने का ऐलान किया, ईरान ने भी वक्ती तहम्मुल का इशारा दे दिया, मगर तेहरान ने साज़िशों के ज़रिए आने वाली अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद करके दुनिया को क्या पैगाम दिया? क्या सफारतकारी नाकाम हो चुकी है या कोई नया महाज खुलने वाला है? इधर पाकिस्तान ने सऊदी अरब पर ड्रोन हमले की शदीद मज़म्मत करते हुए इसे खित्ते के अमन के लिए संगीन ख़तरा करार दे दिया है। सवाल ये है कि क्या मशरिक़ वस्ता एक बार फिर ऐसी जंग के दहाने पर खड़ा है कि जिसकी लपेट में पूरी मुस्लिमत उम्मा आ सकती है? इसके साथ ही रुख करते हैं आज़ाद कश्मीर का, जहां अवाम ने अपना फ़ैसला बैलेट बॉक्स में दे दिया। क्या ये वोट इत्मीनान का इजहार है या सिर्फ एक वक्ती सियासी फैसला? अपोजिशन इसे अवामी मैंडेट मानने की बजाय इंतखाबी निज़ाम पर सवाल उठा रही है और ऐलान कर रही है कि इस जालिम निज़ाम का पूरी कुव्वत से मुकाबला करेंगे। आखिर ये जालिम निज़ाम कौन सा है और क्या सियासत एक बार फिर सड़कों पर आने वाली है? इस पर आज बात होगी और हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं सीनियर कॉलम निगार, तज़ियाकार, एडिटर, रोज़नामा जुर्रत जनाब इरफान अतहर काजी साहब। हम इनके इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं कि वीडियो लिंक पर प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। इरफान अतहर काजी साहब, इससे पहले कि मैं मौजू की तरफ आऊँ, आप एक बड़े बाप के बड़े ही जाने पहचाने बेटे हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है इरफान अतहर साहब एक बाबा सहाफ़त के नाम के साथ ख़ुद को एक बेटे की से मनवाना और अपना अलग मकाम बनाना। आपको ये कितना मुश्किल और कितना ये सफ़र जो आपकी सहाफ़त का है आपको आसान लगा? जी, बहुत शुक्रिया। मैं मशकूर हूँ आपका कि आपने मुझे याद किया और इस प्रोग्राम में शामिल किया, और आपकी मोहब्बत का भी शुक्रिया। जहाँ तक एक बड़े बाप का बेटा होना और फिर एक इम्तिहान, मैं समझता हूँ कि भी मेरे वालिद साहब जमील काजी एक दरवेश सिर्फ इंसान है। उनकी ओढ़ना बिछोना और तमाम जिंदगी साफों से ही मुंसलिक रही है और उन्होंने जिंदगी में कोई दूसरा कारोबार नहीं किया, और एक बड़े बाप का बेटा होना खुशकिस्मती है और एक बड़ा इम्तिहान भी। मैं इस लिहाज से बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मेरा पहली दस्तगाह मेरी वालदा और उसके बाद मेरे वालिद साहब, और मैं जो कुछ भी सीखता है, जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ साफत में, पहले लफ्ज से लेके आखिरी लफ्ज तक जो मैं बोल रहा हूँ, ये सब कुछ मेरे वालिद साहब की तरबियत का नतीजा है। और मैं इस लिहाज से बड़ा खुशबख्त हूँ कि मेरी जिंदगी के हर कदम पे मुझे मेरे वालिद साहब की रहनुमाई और हमेशा तरबियत का मुंतखब रहा है। और यकीनन ये एक इम्तिहान भी है, लेकिन आसानी ये है कि मेरे वालिद साहब की सरपरस्ती हमेशा मुझे डगमगाने से रोकती है, और मैं जब भी कोई गलत कदम उठाऊं या कुछ मेरे मामलात साफती हवाले से मुझे रहनुमाई की जरूरत हो, तो वो हमेशा मेरे साथ खड़े होते हैं और मेरी हौसला अफजाई करते हैं। आपको ये सुन के ज्यादा इत्मीनान और खुशी होगी कि आज मैं जो कुछ भी लिख रहा हूँ, मेरा एक एक लफ्ज उनकी रहनुमाई में गुजर कर ही तारीख तक पहुंचता है। उसके नतीजे में जो भी फीडबैक मिलता है उसका जिम्मेदार मैं हूँ। और मैंने हमेशा अपने वालिद से जानकारी, साथी सुनोबत की पासदारी, ये सब कुछ सीखा है, और उसी का मुझे इत्मीनान है कि मैं आज जिस मुकदमे में और काम कर रहा हूँ, ये सब कुछ मेरे माँ बाप के दोनों का नतीजा है। जी, आप जहां जुर्रत ग्रुप न्यूज़पेपर ऑफ ग्रुप की
آپ ذمہ داریاں جو ہیں وہ پوری کر رہے ہیں. وہاں روزنامہ جنگ میں آپ کی کالم بھی جو ہے وہ تسلسل سے اشاعت ہوتی ہے. ہم بھی آپ کے قاری ہیں. آپ کا جو عنوان ہے تحریر کا وہ جرأت اظہار کے نام سے آپ لکھتے ہیں. آپ نے یہ جرأت اظہار کا عنوان کا انتخاب کیوں اور کیسے کیا اور آپ اسی حوالے سے کیسا لکھ رہے ہیں؟ یہ ایک دلچسپ کہانی ہے کہ میں سب سے پہلے تو یہ بتاؤں گا کہ میں کالم نگار کیسے کرنا. ویسے تو میں جیسے ہی آپ کو یہ ہے تو صحافت میں ہی میری زندگی گزری ہے اور میں میٹرک سے ہی آنورڈ اپنے آفس کے معاملات میں اپنے والد صاحب کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے چل رہا ہوں. لیکن میں نے کبھی اپنے آپ کو کالم نگار کے طور پر نہیں دیکھا. مینجمنٹ اور نیوز ایڈیٹر اور نیوز سیکشن اور انتظامیہ یہ میری معلومات رہے ہیں. یہ ایک دلچسپ واقعہ ہے کہ مرحوم ضیاء شاہی صاحب ایک مرتبہ آفس تشریف لائے والد صاحب کو ملنے کے لیے. تو میں وہاں پر بیٹھا تھا تو ضیاء شاہی صاحب نے والد صاحب سے تقاضا کیا کہ آپ خبریں کے لیے کون نیٹورک لکھا کریں. والد صاحب نے مدد کی اور کہا کہ میری مصروفیات اور عمر کا تقاضا ہے تو میں باقاعدگی سے کوئی چیز نہیں لکھ سکتا. تو پھر ضیاء شاہی صاحب نے میری طرف اشارہ کر کے کہا کہ آپ کیوں نہیں لکھتے. تو میں نے بھی کہا کہ مجھے جھجک ہے اور میں لکھنے میں بہت کمزور ہوں اور میں نے کبھی باقاعدہ کالم نہیں لکھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ لکھا کریں. میں نے کہا کہ وقت اور مینجمنٹ اور بہت سارے معاملات لکھنے سے ہی فائدہ ہوتا ہے اور قارئین تک ایڈیٹر کی بات پہنچتی ہے. آپ ہر صورت میں کالم لکھیں. میں نے ان سے وعدہ کیا لیکن میں کوئی سیریس نہیں تھا. اگلے روز ضیاء شاہی صاحب کا مجھے فون آتا ہے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے کالم نہیں لکھنا ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ ابھی میں سوچ رہا ہوں. اس درمیان مجھے احساس ہوا کہ اب مجھے کالم لکھنا پڑے گا. تو پھر میں نے اس کا عنوان تلاش کرنے کی کوشش کی. میں نے 8-10 عنوان لکھ کے تو آفس کے سینئر ممبران کو بھیجا کہ اس میں سے کوئی ایک عنوان چوز کریں تاکہ میں اس کی کالم لکھ سکوں. بہرحال اس میں سے سلیکشن یہ ہوئی کہ میں نے ایک نام اپنی پسند کا جو ہے جرأت اظہار یہ چوز کر کے تو اس کو اپنے جیب میں وہ کاغذ رکھ لیے. تو شام کو جب میں گھر جا رہا تھا تو مجھے ضیاء شاہی صاحب کی دوبارہ کال آتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے دوبارہ پھر نہیں بھیجا. میں نے کہا کہ میں پلاننگ کر رہا ہوں. پھر ضیاء صاحب نے کہا کہ میں نے آپ کا کالم کا عنوان جو ہے اس کو فائنل کر لیا. تو میں نے ان کو بتایا اور پوچھا کہ جی بتائیں کیا آپ کا فائنل کیا ہے. ان کا جرأت اظہار وہ سیم وہی کاغذ تھا جو جس کے اوپر میں نے جرأت اظہار لکھا ہوا تھا. تو پھر مجھے احساس ہوا کہ یہ جانب اللہ ہے. اب مجھے لکھنا ہی پڑے گا کیونکہ جو جرأت اظہار عنوان میں نے منتخب کیا وہی ضیاء صاحب نے منتخب کیا. تو وہ مماثلت جو ہے اس سے مجھے ایک حوصلہ ملا. اس کے بعد میں نے بتایا کالم نگاری شروع کی. تو اس کا تمام کریڈٹ ضیاء شاہی صاحب کو جاتا ہے. ضیاء شاہی صاحب واقعی بڑی نظر شناس تھے, بڑے قدردان تھے اور بڑی پہچان لیتے تھے لوگوں کو. ہماری بہت زیادہ ملاقات رہی ان سے اور ہم نے دیکھا. لیکن انہوں نے جرأت اظہار آپ کو عنوان تو دے دیا, لیکن کیا آپ جرأت اظہار کر پائے اور اپنی تحریر اور آواز سے ایوان اقتدار میں عوامی گونج جو ہے وہ اٹھا پائے ہیں؟ میں اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں اور میں اس لحاظ سے اطمینان اور اپنے ضمیر مطمئن سمجھتا ہوں کہ میں نے آج تک جو کچھ بھی لکھا ہے اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق لکھا ہے. کسی کے کہنے پر نہیں لکھا اور کسی کی گائیڈ لائن یا کسی کی رہنمائی یا کسی کا موضوع میرا کبھی بھی انتخاب نہیں رہا. اور ہمیشہ سچ اور دل سے جو کچھ اپنے عوام, اپنے ملک, اپنی افواج پاکستان ان کے متعلق یا اپنے لوگوں کے مسائل کے متعلق یا سیاسی موضوعات پہ اپنی سوچ کے مطابق میں نے لکھا ہے. میرا موضوع کوئی ایک سیاسی جماعت نہیں ہوتی. ہر جماعت کے خلاف لکھا ہے, ہر حکومت کے خلاف لکھا ہے. ہاں لکھنے کا انداز تاریخ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اچھا ہے یا برا ہے, لیکن جو کچھ بھی میں لکھ رہا ہوں اور آئندہ بھی لکھوں گا وہ اپنے ضمیر کے آواز کے مطابق لکھوں, کسی کے کہنے پہ نہیں.
क्या कोई खमियाजा भुगतना पड़ा या इसके एवज आप को इनाम और कराम जो है वो उसका सिलसिला जारी हुआ, क्या आपके साथ हुआ? देखें, जब आप सच लिख रहे होते हैं, अपने ज़मीर के मुताबिक लिखते हैं, तो उसका सवाब और जज़ा दोनों मिलते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसकी कोई कभी फिक्र नहीं रही। हाँ, बहुत सख्त भी लिखा है, हर हुकूमत के खिलाफ लिखा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि लिखने का अंदाज आपका मुस्बत हो, आपकी सोच मुस्बत हो, आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं, लोगों की रहनुमाई करना चाहते हैं और सच्चे दिल से लिखते हैं, तो फिर हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। इनाम इकराम का जहाँ तक ताल्लुक है, अल्लाह का शुक्र ये है, अल्लाह ताला ने हमें जारी और शफाफियत के साथ जिंदगी गुजारने का मौका दिया है, और जिंदगी में ये तमाम मराहिल मेरे लिए बेमानी और इनाम इकराम सिर्फ अल्लाह की जात दे सकती है, दुनियादारी में नहीं, और मैं इससे बिल्कुल बालातर और बेफिक्र इंसान हूँ। अच्छा इरफान अदरकाई साहब, अगर आप मौजू की तरफ आते हुए, आप बहुत कुछ और हर मौजू पर आप लिखते हैं और आज भी आपकी नज़र जो है मौजूदा हालात पर बड़ी गहरी है, आपके तसलसल से इस हवाले से कॉलम भी आ रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि अमेरिका और ईरान वाकई जंग बंदी या महज वक्ती हिकमत अमली है? एक कठिन मरहला है और ये पूरी दुनिया के लिए है, पूरी दुनिया की मैशत और सियासत इस जंग से जुड़ी हुई है, और ट्रंप अगले लम्हे क्या करेंगे और उस बारे में कोई पेशगोई करना नामुमकिन है। जहां तक जंग के असरात और मुस्तकबिल के जंग बंदी के इम्कानात हैं, तो मुझे ये बड़े मादूम नजर आते हैं, और ये वक्फा और बज़ाहिर जो आपको वक्ती तौर पर जंग में एक वक्फा नजर आ रहा है, ये वक्ती है, और आने वाले दिनों में दुनिया को मजीद बहरान का सामना करना पड़ेगा, और ये जंग पहले से ज्यादा शदीद होती नजर आ रही है, और इसके बहुत सारे मारूकात हैं। इसमें अपने दुश्मन भी हैं और मुखालफीन भी हैं। ईरान इस वक्त ना सिर्फ अपनी बका की जंग लड़ रहा है, मेरी समझ के मुताबिक ये उम्मत मुसलमान के इत्तेहाद और सलामती का भी मसला है जो इस जंग से जुड़ा हुआ है। ईरान इस वक्त फातेह है, अमेरिका शिकस्त का सामना कर रहा है, और ट्रंप को बहुत बड़ी खिदमत और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। इसी वजह से वो मरहलावार इस जंग को आगे बढ़ा रहा है। आप देख रहे हैं कि ईरान अमेरिका के जो है असला के वसाइल कम पड़ गए हैं। ये ट्रंप चाहे जितनी भी तरदीद करते हैं, लेकिन ये अमेरिका की इकोनॉमी को भी मुतासर करेगा और दिफा को भी मुतासर करेंगे, और आप देखेंगे कि जंग कुछ वक्फे के बाद मजीद शिद्दत अख्तियार करेगी और मजीद मसाइल पैदा होंगे। एक तरफ जो है मुआहदा हुआ, फिर मुआहदा टूटा, एक दफ़ा फिर मुज़ाकरात की मेज़ सजने लगी है, लेकिन इस दौरान ही इसराइली वज़ीर आज़म की अमेरिका आमद उस खदशे का दोबारा इजहार किया जा रहा है कि ये मुज़ाकरात इसकी बेल मुंडेर दोबारा भी नहीं चढ़ पाएगी। आप समझते हैं कि वाकई अमेरिका की और ईरान के इस मुआहदे में या इस मुज़ाकराती अमल को सबूताज करने में इसराइल का बड़ा गुज़श्ता भी हाथ रहा है, और अब भी इसराइल ये कभी भी नहीं होने देगा? क्या आप इसको वाकई समझते हैं कि ऐसा ही है? जी बिल्कुल, ये राय जो मुस्तरद है, और इसके लिए तो कोई दलील देना भी मुनासिब नहीं है कि इस जंग को हवा देने में इसराइल का ही किरदार है, और इसने नेतन्याहू ने ही ट्रंप को इस जंग पर बरगलाया है। आज अमेरिका इस जंग में बुरी तरह फंस चुका है। नेतन्याहू माजी में जिस तरीके से अमेरिका की आशीर्वाद पे गाजा में फलस्तीनियों की शहादत और लाखों फलस्तीनियों को बेदर करना और उनको शहीद करना और लुबनान पर हमला करना, ये ग्रेटर इसराइल का एक हिस्सा है। नेतन्याहू इस जंग को कभी भी बंद नहीं होने देंगे। इस वक्त जो उनका वाशिंगटन का दौरा है, वाशिंगटन में नेतन्याहू के मुजाहरे हो रहे हैं, वो यकीनन ट्रंप जो इस वक्त शिकस्त होगा शख्स के तौर पर हम बैठे हैं,
وہ ٹرمپ کو ایک حوصلہ دینے کے لیے امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں، کیونکہ نیتنیاہو کو صاف نظر آ رہا ہے کہ امریکہ اس جنگ سے نکلنا چاہتا ہے، لیکن اسرائیل اس جنگ سے امریکہ کو کبھی بھی نکلنے نہیں دے گا اور یہ جنگ مزید شدت اختیار کرے گی۔ اس جنگ کے نتیجے میں بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے، مشرق وسطیٰ میں مسلم ممالک متاثر ہوں گے، اور آنے والے دنوں میں اگر یہ جنگ شدید ہوتی ہے تو ایران مشرق وسطیٰ میں امریکی اڈے کو نہ صرف نشانہ بنائے گا بلکہ اس بات کا شدید خطرہ موجود ہے کہ ایران، سعودی عرب، کویت، قطر، UAE میں اپنے حملوں کے نتیجے میں تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ آج بھی سعودی عرب میں تیل کی تنصیبات پر ڈرون حملہ اور ناکام بنایا گیا ہے۔ اگر یہ حملے تیل کی تنصیبات اور پانی کی تنصیبات تک پہنچ گئے تو پھر دنیا ایک ایسی جنگ اور ایسے بحران کا سامنا کرے گی جس کا ازالہ ناممکن ہے۔ وسطیٰ میں جو ہے وہ سفارتکاری اور ثالثی جو ہے وہ اب ناکام ہو چکی ہے، اور امن معاہدہ جو ہے وہ اس کی کوئی بھی مثبت شکل بنتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی ہے۔ اس بارے میں یہ کہنا کہ سفارتکاری ناکام ہو چکی ہے اور مسئلے کا حل نہیں نظر آ رہا ہے، یہ تو بالکل غلط بات ہے۔ سفارتکاری کبھی بھی ناکام یا کبھی بھی رکتی نہیں ہے۔ سفارتکاری بڑی عالمی جنگوں میں بھی جاری رہی ہے اور اس کے نتائج بھی آتے رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں مسائل کا حل بھی نکلتا رہا ہے۔ یہ امریکہ اور ایران کا معاملہ جو ہے وہ آج کا نہیں ہے، یہ 4 دہائیوں کا معاملہ ہے، اور اس معاملے کے نتیجے میں اگر ہم یہ توقع رکھیں کہ یہ چند روزہ یا چند مہینوں کی جنگ کے نتیجے میں مسئلہ حل ہو جائے گا تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ سفارتکاری آج بھی جاری ہے۔ پاکستان کے وزیر داخلہ قطر کا دورہ کر کے آئے ہیں، انہوں نے قطر کے وزیر داخلہ سے ملاقات کی ہے، کویت کے وزیر خارجہ پاکستان آ رہے ہیں۔ یقیناً سفارتکاری کو موقع دیا جا رہا ہے۔ ٹرمپ ایک رکاوٹ کا شکار ہے۔ ٹرمپ کا گزشتہ روز کا بیان واضح ہے کہ جلد سے جلد اس جنگ کا سفارتی حل نکال لیں، ورنہ وہ ایران پر بہت بھرپور جنگ حملہ کرے گا، یہاں اس کی ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنائے گا۔ ٹرمپ ایک طرف اس مسئلے کو جلد سے جلد جان چھڑانا چاہتے ہیں اور جنگ سے نکلنا چاہتے ہیں، دوسری طرف دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں مسائل حل ہونے کے بجائے بگڑ رہے ہیں۔ لیکن پاکستان اور قطر بدستور سفارتی عمل جاری رکھے ہوئے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس مسئلے کا حل نکالا جا سکے، اور تسلسل کے ساتھ کر رہا ہے۔ دوسری طرف جو سعودی عرب پر ڈرون حملے ہوئے ہیں اس کی سخت مذمت بھی کر رہا ہے۔ گرچہ ماضی میں بھی اور اب بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے کوشش کی ہے کہ اس جنگ میں دوسرے انوالو ہو جائیں، اور اب جیسے ہی حملے ہوئے ہیں اور پاکستان نے پہلی دفعہ شدید مذمت کی ہے، ایسے لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں اگر ایران سعودی عرب کے ساتھ یہی رویہ روا رکھتا ہے تو پاکستان اس جنگ کا حصہ بھی بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کیا آپ ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ ایسا ہے یا ہو سکتا ہے؟ پاکستان تو سعودی عرب کا اب دفاعی اتحادی ہے، ہمارا معاہدہ ہے سعودی عرب کے ساتھ، سعودی عرب کی دفاع کی ذمہ داری اب ہمارے اوپر ہے، اور ہمارے اعلیٰ حکام اور فوجی اور حکومتی حکام نے تو واضح طور پہ ایران کو کہہ دیا ہے کہ اگر یہ جنگ بڑھتی ہے اور سعودی عرب پر ہم نے ڈرون حملے جاری رکھے ہیں تو پاکستان سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہ سمجھیے کہ پاکستان نے انتباہ کیا ہے ایران کو کہ یہ جنگ مزید نہیں پھیلنی چاہیے، اور اس کو دائرہ کار امریکی محدود جو فوجی تنصیبات ہیں وہاں تک تو برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن سعودی عرب پر حملہ ایران کا یا حوثی باغیوں کا حملہ پاکستان کسی بھی صورت میں قبول نہیں کرے گا، اور جب بھی موقع ملے گا پاکستان سعودی عرب کے دفاع کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا، اور چاہے وہ حوثی ہو چاہے ان کو تحقیقی معاونت دینی پڑے سعودی عرب کو، جو بھی ذرائع ہوں گے پاکستان ہر صورت میں سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہوگا،
اور یہ ایران کو بھی معلوم ہے کہ اس جنگ کے نتائج کے سلسلے میں آگے بات کہاں تک جائے گی، اور ایران کو اپنی حدود کا بھی پتہ ہے کہ ریڈ لائن کراس کرنے کے نتائج کیا برآمد ہوں گے۔ پاکستان اس وقت نہ صرف سفارت کاری کر رہا ہے بلکہ بہت محتاط رد عمل بھی دے رہا ہے۔ آنے والے کچھ دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے جی جان کے ادا کرنا پڑے گا۔ جی عرفان اطہر قاری صاحب، پاکستان کو ایک طرف جو خارجی ہیں اس میں ان چیلنجز میں ایک تو مشرق وسطیٰ کا چیلنج، اور دوسرا جو ہے وہ یہ بھارت جو ہے وہ اپنی سازشوں سے اور اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا۔ ایک طرف تو ان کے وزیر دفاع پاکستان مخالف بیانات دے رہے ہیں، دوسری طرف آبی جارحیت بڑی شدت سے وہ اپنی کر رہا ہے۔ ان معاملات کو کیا آپ سمجھتے ہیں پاکستان اچھی طرح حل کرنے کی پوزیشن میں ہے اور ان کو حل کر پائے گا؟ دیکھیں، ایک بات تو مارکہ حق نے ثابت کر دی ہے کہ دفاعی لحاظ سے بھارت ہمارے قریب بھی نہیں پٹکے گا۔ دھمکیوں کی جہاں تک راجناتھ کی دھمکیوں کی بات ہے تو یہ دیگر دھمکیاں ہیں، یہ ماضی میں اور عرصے سے بھارت کا یہ رویہ رہا ہے، لیکن مارکہ حق نے ایک بات تو ثابت کر دی ہے کہ یہ پاکستان اور بھارت کے درمیان معاملات جنگ سے نہیں حل ہوں گے، اس لیے سفارتی حل تلاش کرنا ضروری ہے۔ مشرق وسطیٰ اور پاکستان اور بھارت کے معاملات کو اگر ہم یکساں بیک گراؤنڈ میں دیکھیں تو بھارت مشرق وسطیٰ کی صورتحال میں ایڈوانٹیج لے رہا ہے، اور پاکستان کو نہ صرف دھمکیاں دے رہا ہے بلکہ عملی طور پر بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی میں براہ راست ملوث ہے۔ آج تو اسرائیل کے فوجی حکام، سابق فوجی حکام نے اعتراف کر لیا ہے کہ کارگل جنگ میں اسرائیل کی فضائیہ نے بھارت کی بھرپور معاونت کی۔ تو آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ پاکستان کے ازلی دشمن اگر ہیں تو وہ دو ہی ممالک ہیں، اسرائیل اور بھارت، اور ان کا جو پاکستان کے خلاف بدستور قائم اور دائم ہے، اور یہ دونوں ممالک نہ صرف مشرق وسطیٰ میں فساد کی جڑ ہیں بلکہ وہ جنوبی ایشیا میں بدامنی پھیلانے میں بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ سکھوں کی تحریک اور ان کے رہنماؤں کو قتل یہ کوئی ڈھکی چپو بات نہیں ہے، یہ الگ بات ہے کہ امریکہ اور یورپی ممالک بھارت کو اپنا جہادی بھی تصور کرتے ہیں اور قصوروار بھی سمجھتے ہیں، لیکن ان کو سزا دینے کے لیے تیار نہیں۔ اسرائیل اور امریکہ بھارت یہ پپٹ ہیں اور کٹ پتلی ہیں جو نہ صرف ایران کے خلاف سازش بھی کر رہی ہیں اور جنگ میں بھی ملوث ہیں، اور بھارت باقاعدگی سے اسرائیل کی اس جنگ میں معاونت کر رہا ہے، اور دوسری طرف پاکستان کو کمزور کرنے کی سازشیں بھی ملوث ہے۔ بلوچستان کے حالات یقیناً ایران امریکہ جنگ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں بدامنی پھیلا کر اسرائیل اور امریکہ بھارت ایران کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جس میں جب یہ جنگ وسیع پیمانے پر لڑی جائے گی، آج کے چھوٹے مشرق وسطیٰ تک خدا نخواستہ کہتے ہیں، تو آپ خدا نخواستہ اس کو مدد کے ساتھ پاکستان میں بھی آئیں گے۔ پاکستان کی حکومت اور طاقتور حلقوں کو چاہیے کہ بھارت کو نہ صرف سفارتی سطح پر منہ توڑ جواب دے بلکہ عملی طور پر بھی کچھ اقدامات بھارت کو دکھانے ضروری ہو گئے ہیں، کیونکہ بھارت اپنی حدود سے باہر جا رہا ہے اور اس کو اپنی اوقات میں بھی ہے اور اس کو سبق سکھانا اب ضروری ہوتا جا رہا ہے۔ یہ بولڈوز کے بیانات اور صرف یہ کہہ دینا کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے، بھارت نے پہلگام واقعے کو بنیاد بنایا، ماضی میں ایسے من گڑت واقعات کی آڑ کر پاکستان پر حملہ کیا، تو یہ وقت ایسے ہے کہ پاکستان تو مکھی لڑائی میں پھنسا ہوا ہے۔ ایک افغانستان کی صورتحال ہے، افغان طالبان کی آخر بات، یہ سارا ایک جال بنا گیا ہے، نہ صرف ایران کو قابو کرنے کے لیے باقی بلکہ پاکستان کو بھی نقصان پہنچانے کے لیے۔ طالبان میں ان کو کوئی مسلمان نہیں قرار دے سکتا، میں ان کو کوئی
اسلامی تصور کے حامل رجیم نہیں قرار دے سکتا. یہ سب ایک پورا جال ہے جس میں اس پورے خطے میں بدامنی پھیلانا، دہشت پھیلانا، سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. کو دیکھتے ہوئے خارجی طور پر فیلڈ مارشل حسن منیر کی قیادت میں پاکستان نہ صرف سفارتکاری بلکہ دفاعی حوالے سے بھی بڑی نمایاں کامیابیاں حاصل کر رہا ہے، لیکن داخلی طور پر حکومت جو ہے وہ معاملات میں کہیں نہ کہیں بہت زیادہ ناکام نظر آتی ہے، چاہے وہ آزاد کشمیر کا مسئلہ ہو، چاہے بلوچستان خیبر پختون کا مسئلہ ہو، یا پنجاب کی سیاسی مخالفین کا مسئلہ ہو. یہاں پہ حکومت کوئی خاص کارکردگی دکھائی نہیں دیتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا آزاد کشمیر کے جو حالیہ انتخابات ہیں وہ واقعی عوامی اعتماد کا اظہار ہیں، یا یہ بھی ایک جو ہے وقتی جو ہے ایک کاوش کی گئی ہے جس کے کوئی نتائج اتنے مثبت آگے آتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے ہیں؟ یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کے داخل اور خارجی دونوں عوامل شامل ہیں، اور آپ کو یہ چیزیں ذہن رکھنی چاہیے کہ پاکستان ایک مشکل صورتحال سے گزار ہے. اس میں نہ صرف پاکستان کی حکومت، دفاعی حلقوں، بلکہ اپوزیشن جماعتوں اور تمام سیاسی جماعتوں کا کردار بہت اہم ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں جو انتخابات معلومات کروائے جا رہے ہیں، اس کے نتیجے میں جو بھی نتائج نکل رہے ہیں اس کے مستقبل میں اثرات ضرور مرتب ہوں گے. لیکن یہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ آزاد کشمیر میں قدم ایکشن کمیٹی کے احتجاج اور دھرنے کے باوجود حکومت نے انتخابات کروانا ہی ترجیح دیا ہے. برے حالات میں اچھی خبر صرف اتنی ہے کہ انتخابات ہوئے ہیں. اس میں یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ اچھے یا برے، بہرحال جمہوریت میں چلتی کا نام گاڑی ہے. اگر جمہوریت چلتی رہے گی، انتخابات کا عمل دہرایا جاتا رہے گا، انتخابی عمل میں موجود خامیوں کو دور کر دیا جائے یا اس میں شفافیت کو مسلمان اپنایا جائے، تو امید رکھنی چاہیے کہ مستقبل میں اس کے نتائج مثبت ہوں گے. جہاں تک آزاد کشمیر کی صورتحال اور وہاں پہ ایکشن کمیٹی کے بڑھنے کا تعلق ہے، پنجاب کی سیاسی صورتحال ہے، تو میں اس معاملے میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ فریقین کو صبر کا عمل کو مظاہرہ کرنا چاہیے. جہاں سفارتی عمل انٹرنیشنل سطح پہ فیلڈ مارشل سید حسن منیر اور لیڈر شہباز شریف کی قیادت میں بار بار دہرایا جا رہا ہے، کیوں نہ یہ دھرنے والوں کو بھی مذاکرات کے عمل میں لایا جائے اور ان سے بار بار مذاکرات کر کے اس مسئلے کا کچھ دیر پر حل نکال دیا جائے. کیونکہ آزاد کشمیر پاکستان کشمیر پاکستان کی شہرت ہے، اور آزاد کشمیر میں امن کا قائم جانا ہمارے لیے اور پاکستان کے لیے امن کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور میری دھرنے والوں کو بھی یہ درخواست ہو سکتی ہے کہ اتنی سخت اسٹینڈ نہ لیں جس سے مسائل مزید بگڑے اور پاکستان کی بدنامی ہو، اور مذاکرات کے عمل میں بدستور شریک رہیں اور کسی بہتر نتائج کی توقع رکھیں. جب بھی اسمبلی پارٹی ووٹ میں آئے گی تو اس کے نتیجے میں جو بھی اسمبلی قانون پاس کرے اس کو قبول کیا جائے. یہی ایک عمل ہے جس کے نتیجے میں امن آ سکتا ہے. عرفان اترکائی صاحب، آپ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کی کوئی آپ سمجھتے ہیں گنجائش ابھی باقی ہے، اور کوئی بہتر حل ان کے مذاکرات عمل سے نکل سکتا ہے؟ کوئی یہ ٹچسل بازی ختم ہو سکتی ہے؟ کیا سیاسی عدم استحکام میں بدل سکتا ہے؟ لیکن بات وہی ہے کہ ہر مسئلے کا حل مذاکرات ہے. مذاکرات کسی بھی پلیٹ فارم پہ ہو، چھوٹی تنظیم ہو، بڑی سیاسی جماعتیں ہوں، ملکی معاملات ہو، انٹرنیشنل سطح پہ ہو، مذاکرات کے بغیر کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اپوزیشن اور حکومت کے درمیان فاصلے ہیں، مذاکرات کی کوششیں بھی جاری رہتی ہیں،
رابطے بھی ان کے آپس میں رہتے ہیں، لیکن عملی طور پر مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اس وقت اگر اپوزیشن کا نام لیا جائے تو صرف اپوزیشن تو پی ٹی آئی ہے، اور پی ٹی آئی کے معاملات میں یہ ایک سوچنا سوچتے ہوئے کہ پی ٹی آئی اس وقت عمومی طور پر بھی اختلافات پیش کرا ہے۔ جب مذاکرات حکومت سے اگر کرنے ہیں تو اس کے لیے پہلے اپنے پلیٹ فارم پہ متحد ہونا ضروری ہے۔ پی ٹی آئی کے اندر مختلف گروپ ہیں، علیم آبادی کا گروپ ہے، بھی ہیں، بڑے سے ہیں، اسی طرح سلمان اکرم راجہ ہے، ہر بندے کی سوچ اپنی ہے، تو ان سے ایک چیزوں میں کوئی اپنی فیصلہ نہیں ہوتا۔ جب ایک طرف فار لائن میں کھڑے ہوں، دوسری طرف صلاح ہوں اور ان کے درمیان اختلاف ہو، تو پھر حکومت سے مذاکرات کس بندے پر کریں گے؟ ہاں، میری سوچ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو اگر حکومت کے ساتھ کوئی معاملات طے کرنے ہیں یا حکومت کے پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی معاملات طے کرنے ہیں تو اس کے لیے کوئی مرحلہ ہونا چاہیے، کوئی ایجنڈا ہونا چاہیے، کوئی مقامات عوام کے سامنے آنا چاہیے کہ کس ایجنڈے پر اپوزیشن کیا چاہتی ہے اور حکومت کیا چاہتی ہے۔ تو مثلاً عوامی سطح پر ایک عوام کو ایک معاملہ لینا یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ صرف ایک ہی جگہ پہ قائم ہیں، اور وہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی اسی صورت میں ممکن ہے جب عرفان اطہر قاضی صاحب ماضی میں ساروں پہ کیسز بنے، بڑے بڑے کیسز بنے، تیارہ کیسز بنے، ہر قسم کے کیسز بننے کے باوجود آخر جو ہے وہ مفاہمت ہوئی، مذاکرات ہوئے اور معاملات آگے بڑھ گئے۔ کیا ایسی رکاوٹ ہے عمران خان کے بارے میں کہ یہ مذاکرات یا کوئی ڈیل ہو ہی نہیں پا رہی ہے، اور ہر دفعہ جو ہے باوجود سارے اہل دانش ہوں یا اہل نجوم ہوں کہنے کے باوجود کہ جناب معاملات سدھر رہے ہیں، معاملہ ڈیل کی طرح پھر نہیں ہو پاتے؟ کیا رکاوٹ مین آ رہی ہے جس کے سبب جو ہے معاملات سدھر نہیں پا رہے اور آگے بڑھ نہیں پا رہے؟ ایک تو چیز یہ ہے کہ بھی حکومت اپنی سوچ رکھتی ہے اور حکومت یہ محسوس کرتی ہے کہ اگر مذاکرات اپوزیشن سے ہوں گے اور اپوزیشن جو ایجنڈا لے کے آئے گی، اگر اس ایجنڈے میں سے کچھ نفاذ تسلیم کر لیا جائے تو ممکن ہے کہ عوامی سطح پر فیڈبیک بڑا زندہ ہو، اور کی مقبولیت تو موجود ہے، عوامی سطح پر بھی موجود ہے اور ووٹ بینک بھی اس کا موجود ہے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس سوچ کے ساتھ حکومت کے ساتھ مذاکرات کی میز پر نہیں بیٹھ رہی کہ ایسا نہ ہو تو وہ مذاکرات کی ٹیبل پر اپنے مفاد پر کمزور کر دیں اور انہیں عوامی سطح پر کسی رد عمل کا سامنا کرنا پڑے۔ دونوں فریقین محتاط ہے، فکر مند ہے، اپنی مقبولیت یا غیر مقبولیت دونوں کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں۔ اس کے نتیجے میں مذاکرات آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہے، اور یہی وجہ ہے کہ نہ حکومت سے جیتا ہے مذاکرات کرنے میں، نہ اپوزیشن جس میں تحریک تحفظ آئین والے بھی شامل ہیں۔ اور معاملات کی جو ملک کی صورتحال ہے اس میں امن و امان کی صورتحال ہے اور معیشت کا معاملہ ہے، اس معاملے پہ کوئی بھی فریق نہ سوچ رہا ہے نہ اس کے اوپر بیٹھنا چاہتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ حکومت اور اپوزیشن اپنے سیاسی ایجنڈے سے بالا تر ہو کر پہلے ملکی معاملات کو سنبھالے، جس میں معیشت کا ایجنڈا ہو۔ مساق معیشت بظاہر تو ایک نعرہ محسوس ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پہلا فارمولہ یہی ہے کہ ان دونوں فریقین کو مساق معیشت پر پہلے اور پھر مساق جمہوریت کے اوپر اکٹھا ہونا چاہیے۔ امن امان کی صورتحال پر ایک مشترکہ رہنمائی بنانا چاہیے، اس اتفاق رائے کے بعد آگے بڑھنا چاہیے اور موقع دینا چاہیے کہ بات آگے بڑھے اور پھر معاملات کو آگے چلایا جا سکے۔ عرفان اطہر قاضی صاحب، آخری سوال، ان ساروں کے قومی مفاد کی بجائے ذاتی مفاد کی لڑائی میں عوام واقعی جیسے آپ نے کہا پس کر رہ گئے ہیں، اور ان کے اصل مسائل مہنگائی، بے روزگاری، امن امان، صحت اور تعلیم، یہ سب جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔
کیا بات ہے کہ یہ جو عوام کے نام پر اقتدار میں آنے والے اہل ریاست ہوں یا اہل سیاست ہوں، دونوں ہی جو ہے وہ عوام کو پس پش ڈالے ہوئے ہیں. کب عوام کی سنی جائے گی، کب عوام کی زندگی میں تبدیلی آئے گی اور کیسے آئے گی، اور کیسے ہم جو ہے معاشی طور پر اور سیاسی طور پر استحکام کی طرف بڑھ پائیں گے؟ یہ تو کوئی میرے پاس گدر سنگھ یا مشورہ دینے کے میں قابل نہیں ہوں، لیکن عقل کے اندر کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ جن کے ووٹوں سے یہ منتخب ہو کے عواموں میں اقتدار میں بیٹھتے ہیں انہیں کو بھول جاتے ہیں، اور ان کے ترجیحات میں عوام کہیں نہیں ہے، چاہے وہ حکومت ہو یا اپوزیشن ہو. میں حیران ہوں کہ اپوزیشن کی تمام جماعتیں سیاسی ایجنڈے پر تو ہر جگہ نہیں ہوگی اور کسی بھی عوامی ایجنڈے پر کوئی بات نہیں کر رہی، نہ کی بات ہوتی ہے، نہ بجلی کے بلوں کی بات ہوتی ہے، نہ کسی پیٹرول کے مسئلے پر کوئی بحث ہوتی ہے. ایسے لگتا ہے کہ ان لوگوں کے ترجیحات ہم نہیں ہیں، ہم لوگ جو ہے یہ بے بقی ہم نے سمجھ رکھا ہے، اور دونوں ہی چاہے وہ سیاسی باتیں ہوں یا برستے ہیں، جب تک یہ عوام کی بات نہیں کریں گے، عوام کی بات نہیں سنیں گے، عوام کے ایجنڈے پر بات رائے نہیں کریں گے، اس ملک میں امن و سکون آنا ناممکن ہے. بہت بہت شکریہ. ناظرین، آج کی گفتگو کا حاصل یہی ہے کہ چاہے معاملہ مشرق وسطیٰ کی کشیدگی کا ہو، پاکستان کی خارجہ پالیسی کا یا آزاد کشمیر کی سیاست کا، ہر محاذ پر دانش، برداشت اور قومی مفاد کو ہی مقدم رکھنا ہوگا. اختلاف ضرور ہوں، مگر اس کا حل آئین، قانون اور جمہوری اقتدار کے دائرے میں ہی تلاش کیا جانا چاہیے. اس امید کے ساتھ کہ آنے والے دن امن، استحکام اور خوشحالی کی نوید لائیں گے، اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان.